नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू करेंगे। आज हम सूरह आले इमरान तीसरा पारा है और हम इस वक्त 12वां रुकू पढ़ रहे हैं और आयत नंबर आज हम पढ़ेंगे 36 तक हमने कर लिया था। आउज़बिल्ला फ़तक़ब्बलहा तो कबूल कर लिया हा उसको, रब्बुहा उसके रब ने, बिकबूलिन साथ कबूलियत के, हसनन अच्छी, व अम्बतहा और परवरिश की उसकी, नबातन परवरिश करना, हसनन अच्छी, व कफ़लहा और कफ़ील बना दिया उसका, ज़करिया अलैहिस्सलाम को, कुल्लमा जब कभी दखला दाखिल हुआ, अलैहा उसके ऊपर, ज़करिया अलैहिस्सलाम, अलमहराबा महराब में, वजदा पाया, इंदहा उसके पास, रिज़्क़न रिज़्क़, काला कहा, या मरियमु ए मरियम, अन्ना कहाँ से, लकी तेरे लिए, हाजा ये, कालत वो कहने लगी, हुआ वो, मिन से, इन दिल्लाही अल्लाह के पास से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, यर्ज़ुक़ु रिज़्क़ देता है, मन यशाउ जिसको वो चाहता है, बेग़ैर हिसाब बग़ैर किसी हिसाब किताब के। हज़रत हम पढ़ चुके हैं कि हज़रत मरियम की वालदा जो हैं उनकी जब उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला तू मुझे जो औलाद देगा उसको मैं तेरे हवाले कर दूँगी और अल्लाह ताला उसको मैं अपनी खिदमत के लिए नहीं रखूँगी, क्योंकि बच्चे अमूमन आम तौर पे औलाद की ख्वाहिश वालिदैन क्यों करते हैं कि वो औलाद जो है वो उनके लिए खिदमत गुजार साबित हो। तो उन्होंने कहा कि दुआ की कि अल्लाह ताला जो औलाद तू मुझे देगा वो मेरे खिदमत गुजार नहीं होगी, बल्कि मैं उसको तेरी खिदमत के लिए चुन लूँगी। और फिर हम पढ़ चुके हैं कि जब वो बेटी पैदा हुई तो वो सख्त परेशान हो गई, क्योंकि बनी इसराइल के अंदर उस वक़्त उस ज़माने में और आज के ज़माने में भी ऐसा ही है कि बेटियों को अल्लाह के कामों के लिए अल्लाह के हवाले नहीं किया जाता था। आम तौर पे बेटों को ही अल्लाह के काम के लिए, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए चुना जाता है। तो वो बड़ी सख्त परेशान हुई और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ये कैसे हो गया, मेरे यहाँ तो बच्ची पैदा हो गई। और अल्लाह ने फरमाया मैं खूब जानता हूँ, अल्लाह को सारे गैबों का इल्म है और हम दरअसल हकीकत तो यह है कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने बेटी पैदा कर दी दुनिया वालों को एक बात सिखाने के लिए, दुनिया वालों को ये बताने के लिए कि बच्ची भी, लड़कियां भी दीन की खिदमत कर सकती हैं। एक हिकमत इसमें ये भी हमें समझ लगती है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फ़तक़ब्बलहा तो अल्लाह ने कबूल कर लिया हाँ उसको, यानी मरियम को कबूल कर लिया अपनी इबादत के लिए, रब्बुहा उसके रब ने, बेकबूल हसन और सिर्फ कबूल नहीं कर लिया बल्कि कबूल कर लिया हसन के साथ, खूबसूरती के साथ उसको कबूल कर लिया, बहुत अच्छी तरह। हसन जो है इसका मतलब होता है बे 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 इंतहा हसीन, बहुत खूबसूरत। तो अल्लाह ताला ने उसको खूबसूरती के साथ कबूल कर लिया। व अम्बतहा और परवरिश की उसकी, नबता इसका रूट है, इसका मतलब होता है परवान चढ़ाना, परवरिश करना। नबातात जो ज़मीन से निकलती हैं वो भी इसीलिए उनको कहा जाता है नबातात, क्योंकि वो परवरिश करके बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि परवरिश की उसकी, नबातन हसना अच्छी परवरिश। अब इससे समझ ये लगती है कि उसकी परवरिश यानी हज़रत मरियम की परवरिश अल्लाह ताला ने फरमाई अपनी निगरानी में, अपनी निगहबानी में। अल्लाह ताला ने उनकी वालदा को जिस तरह समझाया, उनके अलका किया उनके जहन के अंदर, उसी तरह से उन्होंने उसकी परवरिश की। मैं भी इसके ऊपर भी ज़रा वजाहत करती हूँ। वक़फ़, अब इस लफ्ज़ की अलका करने की वजाहत मैं भी करती हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है वक़फ़लहा और कफ़ील बना दिया उसका, ज़करिया अलैहिस्सलाम को। अल्लाह अब ये हुआ कि अब बच्ची को जब इबादत खाने में छोड़ा जाएगा तो उसको तन्हा तो नहीं छोड़ा जाएगा, कोई उसके साथ कोई उसका निगहबान भी होना चाहिए।
چاہیے جو اس کی حفاظت بھی کرے اور اس بچی کو جو ضروریات ہوں وہ بھی اس کو مہیا کی جائیں، کیونکہ اس بچی نے تو محراب سے باہر نہیں نکلنا، تو اب اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی ایک کو ذمہ دار، مرد کو ذمہ دار ٹھہرانا تھا۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ وہ قرعہ ڈالا جا رہا تھا کہ کس کو بنایا جائے ان کا خدمت گزار، کیونکہ اس کے بارے میں پتہ یہ چلتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو ان کی جو والدہ تھیں حضرت مریم کی، ان کے اس خیال کو بنی اسرائیل نے بہت برا سمجھا کہ یہ ایک انوکھی بات کر رہی ہے جو ہمارے رسم و رواج میں بالکل شامل نہیں، کہ ایک لڑکی کو ہیکل میں ٹھہرا دیا جائے، محراب میں ٹھہرا دیا جائے اور وہ کام کرے اللہ کے دین کے لیے، اور لڑکیاں تو یہ کام نہیں کرتی۔ تو اس لیے اس کے اوپر بہت تو میں ہوئی، ان کی والدہ کو برا بھلا کہا گیا اور کہا گیا کہ کوئی اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری نہیں لے گا اور تم نے یہ بہت غلط فیصلہ کیا۔ لیکن اسرائیلی روایات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے معجزاتی اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے، کچھ ایسے معجزاتی واقعات ہوئے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی بہت بزرگ ہستی ہے حضرت مریم کے بارے میں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو خواب آنے لگے تھے، سچے خواب، اور وہ بتانے لگ گئی تھیں، ابھی بالکل چھوٹی ہی ہیں، ابھی بچپن میں ہی ہیں، لیکن اسی زمانے میں، تو اس سے لوگ امپریس ہو گئے ایک دم سے، اور پھر یہاں تک ہوا کہ ہر کوئی آگے بڑھ بڑھ کے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، یا تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا اور یا بالکل کایا پلٹ گئی، سارے لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جھگڑ رہے تھے کہ ہم ان کی کفالت کریں گے، ہم ان کی کفالت کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ سجھایا کہ وہ قرعہ ڈالیں، اور پھر انہوں نے قرعہ ڈالا، اور اس قرعے میں پھر حضرت زکریا کا نام نکلا۔ اب یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، حضرت زکریا جو ہیں وہ ان کے خالو تھے، محرم تھے، تو ایک محرم کو ان کا کفیل بنایا گیا، ان کا ذمہ داری ان کی سونپی گئی، کیونکہ ظاہر ہے بچی ہے، لڑکی ہے، اور تو اس کی ذمہ داری کے لیے محراب میں اس نے جو بھی اس کا کفیل ہوگا، اس نے محراب کے اندر آنا جانا ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہترین حکمت کے ساتھ حضرت زکریا کو ان کا بنا دیا، کفیل بنا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے جب بھی کبھی وہ داخل ہوتے تھے اس کے اندر، کلما جب کبھی داخل ہوا علیہا اس پر، اب یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں بتایا کہ کون داخل ہوا، لیکن خود ہی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ جو ہے مذکر کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو داخلہ سے پتہ چل گیا کہ زکریا علیہ السلام جب داخل ہوتے تھے، علیہا، ہاں جو ہے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا، کس پر؟ مریم پر، جب داخل ہوتے تھے زکریا علیہ السلام مریم کے اوپر، زکریا المحراب، محراب کے اندر، وجدا، وہ پاتے تھے، ان دہا، اس کے پاس، رزقن، کوئی رزق، وہ اس کے پاس کوئی رزق پاتے تھے۔ اب رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، ویسے تو یوزلی عمومی طور پہ ہم لوگ رزق سے مراد کھانا پینا لیتے ہیں، اور اکثر تفاسیر میں یہی اس کا ترجمہ کیا گیا، لیکن صرف کھانا پینا مراد نہیں ہے، بلکہ رزقن میں ہر خیر، ہر بھلائی مراد ہے، جو بھی کوئی ان کی ضرورت کی چیز ہوتی تھی وہ وہاں پہ موجود پاتے تھے۔ حضرت زکریا کو خود کچھ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، وہ جب بھی جاتے تھے حضرت مریم کے پاس، وہ دیکھتے تھے وہاں پہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس رزق، کھانے پینے کا بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں وہ وہاں پہ موجود پاتے تھے۔ تو ایک بہت عجیب و غریب وہ ہوتا تھا منظر، کہ وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے تھے کہ میں ان کی کفالت کا ذمہ دار ہوں، تو وہ ان کے لیے اپنی جو بھی ضروریات کی چیزیں وہ مہیا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب بھی وہاں جاتے وہاں کچھ نہ کچھ پڑا ہوتا تھا۔ قالا، وہ کہتے تھے قالا، وہ کہتے تھے، پوچھتے تھے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ہاذا، کہاں سے، لکی، تیرے لیے، ہاذا، یہ تیرے لیے یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت، وہ کہتی تھیں، فرمانے لگیں، ہوا من عند اللہ، یہ ہے میرے اللہ کی طرف سے۔ وہ فرماتی تھیں کہ یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس سے سمجھ یہ لگتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس محراب میں، اس حجرے میں رزق پہنچا رہے تھے، بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی ایفرٹ کے۔ تو اس کا مطلب ہے، اللہ نے آگے جو آیت کا اختتام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے،
بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے، یعنی نہ تو کوانٹٹی جو ہے وہ انسانوں کی سمجھ میں آ سکتی ہے جو اللہ مہیا کرتا ہے جب اللہ مہیا کرتا ہے اور جیسے اللہ مہیا کرتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ٹائمنگ انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ سب کچھ جس کو اللہ دینا چاہے پھر اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے، اور کس کو دیتا ہے؟ جس کو اللہ دینا چاہے۔ یہ میں یشاء جو ہے نا، یہ بہت پر حکمت ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے لیے انسان کی چاہت نہیں بلکہ اللہ کی چاہت جو ہے وہ ہے، اس کا سبب جو ہے وہ انسان کی چاہت نہیں بلکہ اللہ کی چاہت ہے۔ تو مانگنا تو ہمیں انسانوں کو ہی چاہیے، ہم اپنی جو چیز ہمیں چاہیے ہم اللہ سے ہی مانگے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص بہت دعائیں کر رہا ہے، بہت رو رو کے گڑ گڑا کے، لیکن اس کو نہیں دیا جا رہا، تو اس میں خدا نہ خواستہ نہ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہے جو اس کو نہیں دیا جا رہا، نہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہے اس لیے نہیں دے رہا، بلکہ اس میں بہت ساری حکمتیں اللہ کی ہیں جن کو ہم نہیں، ہماری چھوٹی عقلیں اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گڑ گڑانا پسند آ رہا ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس بار بار پلٹ کے آ رہا ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ جس طرح اور جس وقت چاہے اس وقت رزق عطا فرما سکتا ہے۔ حضرت مریم کو جو رزق ملتا تھا ہماری عقل جو ہے اس کو سوچ نہیں سکتی، ہم اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں، تاریخ دیکھتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت خبیب، جو مکہ میں ہی شہید کر دیے گئے تھے، مکہ میں ان کو قید کیا گیا تھا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو قید کیا گیا تھا، مشرکین مکہ نے قید کیا ہوا تھا، اس دوران میں ان کے پاس انگوروں کے خوشے دیکھے گئے، حالانکہ انگور مکہ کی پیداوار نہیں ہے، اور مکہ وہ کولڈ سٹوریج کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ یہاں سے ادھر ٹرانسپورٹ کیے جا سکتے ہوں، تو وہ وہیں پہ ان کے جہاں پہ ان کو قید کیا گیا تھا وہیں پہ ان کو وہ انگوروں کے خوشے مل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا تھا، جہاں سے اللہ چاہتا ہے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے، اور ہمارے تو گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو چلیں صحابہ کرام کی بات، وہی جو میں کہا کرتی ہوں نا، اکثر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے وہ تو جی بزرگ ہستیاں تھیں، وہ ان کی باتیں ہیں، آج کے زمانے میں ہم لوگ ویسے نہیں ہو سکتے۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی 2 مہینے پہلے ایک میرے ہسبینڈ کے بہت اچھے دوست، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کی قبر کو روشنی سے، نور سے بھر دے، اور ان کے لیے جنت الفردوس کا بہترین مقام ہو۔ ابھی 2 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا اکتوبر میں۔ ان کی وائف بتا رہی تھیں کہ جب بھی آخری ہفتے میں انہوں نے بالکل کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور جب بھی وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میں ان کے پاس جاتی تھی تو ہم لوگ دیکھتے تھے، اکثر ہم دیکھتے تھے کہ وہ اپنے ہونٹوں کو یوں آپس میں جیسے کچھ چیو کر رہے ہیں، یوں آپس میں ملاتے تھے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ان کے گلے میں سے کچھ چیز جیسے نگلی جاتی ہے، وہ بہت کمزور ہو گئے تھے آخر میں، تو پھر کہتی ہیں کہ بالکل آخری دنوں میں وہ باقاعدہ نظر آتا تھا کہ وہ کچھ نگل رہے ہیں اور ان کے گلے میں سے کوئی چیز نکلتی تھی، تو ہم ان سے آنکھیں بند ہوتی تھیں ان کی، تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جو آپ کھلا رہی ہیں، اور پھر وہ ایک دم کہتی ہیں آنکھیں کھولتے تھے اور ایک دم جیسے چونکتے تھے، آنکھیں کھولتے تھے نا جب تو چونکتے تھے، اور باقاعدہ لگتا تھا کہ وہ کچھ سپ جیسے لے رہے ہیں کچھ پینے کے لیے، اور وہ باقاعدہ اس کو نگلتے تھے۔ تو یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آج کے دور میں بھی بہت نیک انسان تھے، بہت نیک انسان تھے، دین کی بہت خدمت کی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کی ایسی خدمت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور پھر ہم ان خوش قسمت لوگوں میں ہو جائیں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ ان کو رزق دیتا ہے جہاں سے چاہتا ہے، اور پھر بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ صرف پھر یاد رکھیے رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ ہر ضرورت کی چیز جو ہماری طلب ہے وہ رزق میں آ جاتی ہے، اور اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کو دیا جب وہ حجرے میں تھیں، تنہا تھیں، کوئی ان کے پاس نہ آنے جانے والا نہ جانے والا، لیکن وہاں پہ بھی ان کو رزق عطا کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 38 میں، ہنالکا، وہیں پہ، ہنالکا کہتے ہیں، یہ جو ہنالکا جو ہے نا، یہ اسی جگہ اسم ظرف مکان بھی ہے اور اسم ظرف مکان بھی ہے، یا ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت اور اسی جگہ پہ، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں اس کے۔
اس کے لیے جگہ اور وقت دونوں کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہنالک، وہی دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے۔ اب یہ اتنی حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر حضرت جو ہیں زکریا علیہ السلام، ان کو بھی خیال آیا کہ اگر ایک بچی پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہو سکتی ہیں تو کیوں نہ یہیں پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں اور شاید میری دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اس سے پہلے بھی حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی پر اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں تو ان کا یہ یقین اور زیادہ بڑھا کہ دعا بھی اللہ ہی سے کرنی چاہیے، اور اس کے دعا کے لیے آہوزاری بھی انہوں نے کی ہوگی یقیناً اس سے پہلے بھی، لیکن وہ جیسے ایک موقع ہوتا ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے نا جب جیسے لگتا ہے قبولیت کی گھڑی، تو ان کو لگا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پھر زکریا نے دعا مانگی، اسی وقت اور اسی جگہ پہ، اور دعا کیا کی انہوں نے، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور آپ دیکھیں صرف اولاد نہیں مانگ رہے بلکہ ذریۃ طیبہ، طیب مانگ رہے ہیں، پاکیزہ مانگ رہے ہیں۔ طیب کا معنی عمدہ بھی ہوتا ہے، پاکیزہ بھی ہوتا ہے اور عمدہ بھی ہوتا ہے، اور انسانوں میں سے طیب وہ ہوتا ہے جو جہالت اور گناہوں سے اور ہر برے کام سے پاک صاف ہو، اور جس کے پاس ایمان بھی ہو اور جس کے پاس علم بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے اوپر وہ عمل کرنے والا بھی ہو۔ انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے جب اپنے اولاد کی مستقبل کی فکر کرتے ہیں تو صرف اولاد نہیں مانگتے بلکہ عمدہ اولاد مانگتے ہیں، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ صرف دعا جو ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسے میں پچھلی کلاس میں بات کر رہی تھی، ہمیں نیک دے دے، بچہ دے دے، نیک دے دے، صحیح سالم دے دے۔ عام طور پہ ہماری دعائیں جو ہے نا وہ گورا چٹا ہو اور صحیح سالم ہو، یہاں تک تو ہوتی ہیں، لیکن نیک دعا ذریۃ طیبہ، اصل دعا یہ کرنے کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انک سمیع الدعاء، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، یعنی میرے دل کی جو حاجت ہے اس کو تجھ سے بڑھ کے کون جانتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فنادتہ الملائکۃ، تو پکارا اس کو فرشتوں نے۔ کس کو پکارا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے پکارا، اور کب پکارا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس وقت جب کہ وہ قائمٌ کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھتے ہوئے، فی المحراب، محراب کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اس وقت۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس جاتے تھے تو وہاں وہ نماز بھی پڑھتے، تو اصل بات یہ ہے نا، ذہن میں ذرا پورا تصور بٹھائیں کہ وہ محراب سے مراد صرف وہ محراب نہیں ہے جو ہمارے عام طور پہ مسجد میں محراب ہوتی ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ محراب سے یہاں مراد ایک طرح حجرہ ہے، ان کا کمرہ جو ہے اس کو محراب کہا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو حضرت زکریا جب وہاں جاتے تھے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، گمان یہ ہے کہ حضرت زکریا کا بھی زیادہ وقت جو ہے وہ وہیں مسجد اقصیٰ میں ہی گزرتا تھا، اور اس دوران وہ علیحدہ حجرے میں ہوتی تھی حضرت مریم، اور حضرت زکریا مسجد میں ہی ہوتے تھے، وہیں پہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا جو بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے تھے۔ یصلی کا لفظ ہے تو یصلی نماز کے لیے، لیکن دعا کے لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس لیے کوئی اور عبادت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں ہی فرشتوں نے ان کو خوشخبری دے دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ یبشرک عبدہ والدہ، بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، بلکہ کہا یبشرک بیحییٰ، نام لے کے بتا دیا کہ یحییٰ کی خبر دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ اس سے بھی اور آگے چل کے پھر ہم پڑھیں گے، دوبارہ وضاحت ہو جائے گی اس چیز کی کہ یحییٰ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے حضرت یحییٰ کا، یہ انسانوں نے رکھا ہوا نام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ نام رکھا ہے حضرت یحییٰ کا، اور یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے زندگی والا، حیات والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت نام اللہ نے رکھا، اللہ نے کہا میں نے تجھے صرف ایک خوبصورت بیٹا ہی نہیں دیا بلکہ میں تجھے خوبصورت نام بھی دے رہا ہوں، جو کہ ایسا بیٹا ہوگا تمہیں اللہ خوش۔ یہاں پہ فرشتوں کی پکار ہے، یہ فنادت ہو ہے نا، آواز دی، ندا سے ہے، نادت ہو، ندا دی ہو اس کو، یعنی زکریا کو، کس نے؟ ملائکہ نے، ملائکہ نے، فرشتوں نے خوشخبری دی کہ تجھ کو ایک
ایک بیٹے کی یحییٰ کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور کیسا ہے وہ بیٹا؟ مصدقم بکلمات من اللہ، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے حکم کی، حکم بکلمات، کلمہ کی یا حکم کی، من اللہ، اللہ سے، اور سیدن، وہ سردار بھی ہے۔ پہلے اس کو ذرا کلمہ کے اوپر بات ذرا غور کر لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ الکلمہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کلمہ کن مراد ہے اس سے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ تو اس سے مراد ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے یعنی یحییٰ، یہ آنے والے ایک اور بچے کی تصدیق کرے گا۔ وہ بچہ کون ہے؟ اس کو بچے سے کون مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی ہے، یعنی یہاں کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کے یہ جو کلمہ کن ہے اس کی وجہ سے ان کا وجود ظہور پذیر ہوا تھا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک معجزہ ہوں گے، اللہ کے کلمہ کن کی وجہ سے ان کا وجود ظہور پذیر ہوگا۔ اور اس کا ایک اور مطلب بھی کیا جا سکتا ہے کلمہ کی تصدیق ان معنوں میں بھی کہ بظاہر حضرت زکریا، بھی ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے، حضرت زکریا بوڑھے اور ان کی زوجہ جو ہیں وہ بانجھ ہو چکی تھیں، ایسے میں بچے کی ولادت جو ہے وہ کلمہ کن کے ذریعے ہی سے ہو سکتی تھی۔ بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہے تھے بچہ پیدا ہونے کے، لیکن اللہ کا حکم ہوا تو بچہ پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے یہ کلمہ کن کی تصدیق کرنے والا ہے، جو بچہ پیدا کر رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرشتے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کر رہے ہیں، جو تمہیں عطا فرما رہے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اس کلمہ کن کی تصدیق کرنے والا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جائے گا۔ اور اس کی اور خصوصیات کیا ہوں گی یہ بھی فرشتوں نے بتا دیا کہ وہ سیدن، وہ سید ہوگا۔ سیدن کہتے ہیں سردار کو۔ ایک خاص خوبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی۔ سورہ مریم کے شروع میں بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا نے جب دعا مانگی تھی تو انہوں نے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، کہ اللہ میرا بچہ میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا وارث بھی ہو، یعنی یعقوب علیہ السلام جو لے کے آئے ہیں تعلیمات، ان کی وراثت وہ لے کے آگے چلے، انہی تعلیمات کو لے کے آگے چلے۔ اور سورہ مریم میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت زکریا نے یہ بھی دعا کی تھی کہ انی خفت الموالیہ من ورائی، میں اپنے پیچھے سے اپنے لوگوں کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ بھٹک نہ جائیں، لہٰذا تم مجھ کو ایسی اولاد عطا فرما دے جو ان کو ہدایت پر قائم رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سن لی اور ان کو ایسا عمدہ بچہ عطا کیا، ذریتاً طیباتاً، ایسا عمدہ بچہ عطا کیا جو سرداری کی شان رکھتا تھا، یعنی کہ لیڈرشپ کوالٹیز تھیں ان کے اندر، بورن لیڈر تھے وہ، پیدائشی طور پہ رہنما تھے، اور سیدن و حسوراً، اور پاک باز، یعنی اپنے آپ کو، حسوراً جو ہے نا یہ ہا سا را اس کا روٹ ہوتا ہے، ہا صاد را، اس کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، اور اس کا مطلب پاک دامن بھی ہوتا ہے، نفس کو بری خواہشات سے روکنے والا، مبالغے کی سیغے پہ، یعنی بہت زیادہ ایگزیجریشن یہاں پہ آئی ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو برائیوں سے روک لینے والا وہ بچہ ہوگا۔ فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں اور صفات بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 صفت بتائی گئی کہ وہ پاکیزہ ہوگا، طیبن ہوگا۔ نمبر 2 خصوصیت بتائی گئی کہ وہ سیدن ہوگا، سردار ہوگا، وحسوراً، اور وہ پاک دامن ہوگا، اپنے آپ کو کمال درجے کے ضبط کا مالک ہوگا، ضبط نفس رکھنے والا ہوگا، پاک باز ہوگا۔ ایک معنی اس کا حسوراً کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ عورتوں سے باز رہنے والا ہوگا، یعنی عورتوں سے بے رغبتی رکھنے والا ہوگا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہود کے اندر دنیا کی محبت بہت غالب آ گئی تھی،
بہت ہی دنیا پرست لوگ ہو چکے تھے، دنیا کی محبت میں اتنے مبتلا ہو گئے تھے کہ بالکل دین کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہی ہم نے جو بھی میں نے آپ کو سنائی سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی پیرووں کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ وہ راہ راست سے بھٹک جائیں گے، انی خفت الموالی من ورائی، میں اپنے پیچھے سے اپنے جو قوم ہے اس کے بارے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ بہت بے راہ ہو چکے تھے، دنیا کی محبت میں بہت زیادہ مگن ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پھر ان کے زمانے میں ایسا پیغمبر بھیجا جس کے اندر دنیا سے بے رغبتی جو ہے وہ بہت بڑی کوالٹی تھی ان کی۔ اگرچہ یہ تمام پیغمبروں میں ہوتی ہے دنیا سے بے رغبتی، لیکن خاص طور پر حضرت یحییٰ کے اندر بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے اندر بھی یہ کوالٹی بدرجہ تو موجود تھی۔ یہی سے پھر عیسائیوں کے اندر رہبانیت آ گئی تھی حضرت عیسیٰ کی اس بے رغبتی کی وجہ سے، اور وہ پھر اپنی ایکسٹریم کو پہنچ گئے تھے، وہ جو بہت غلوف کی انتہا پہ پہنچ گئے تھے۔ اور ہم اگر دیکھیں نا، غور کریں تو یہودیوں کے اندر مال کی محبت اور دنیا کی محبت شدید ترین تھی، اور اسے وہ اپنے دین کا حصہ بنائے ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف عیسائی جو تھے انہوں نے دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیا اور اس سے نفرت کرنے لگے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی دعا سنی بلکہ کتنی ہی خوبیوں والا بچہ ان کے اندر پیدا کر دیا جو کہ ان کی اصلاح کے لیے تھا۔ جو دنیا سے شدید ترین محبت تھی یہودیوں کی، ان کی اصلاح کے لیے وہ بچہ تھا۔ اور پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو انہوں نے بھی ان کی یہی تربیت کی، دنیا سے بے رغبتی کی طرف ان کو مائل کیا، اور پھر وہی جو بات میں نے پہلے کی کہ وہ پھر غلوف کی انتہا پہ پہنچ گئے انہوں نے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، ایسے ہی انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت کا طریقہ اختیار کر دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ بہرحال یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں نے جواب دیا کہ بے شک تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا جس کے اندر کہ یہ خصوصیات ہوں گی اور جو کہ صالحین میں سے ہوگا۔ ایک چیز یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی ماں دعا کر رہی ہیں۔ ہم نے جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا حضرت مریم کی والدہ کی ہم نے بات پڑھی تھی، اور یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے باپ دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ پیغمبری شیوا ہے، اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے اس کو اس کے لیے خیر مانگنا، اس کے لیے بھلائیاں مانگنا، اس کے لیے اچھا رستہ کی دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ایسی دعائیں کرتی ہیں۔ ہم تو جب بچے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے نا تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جب بڑا ہوگا تو ہم اس کو دنیا کے کس کام کے لیے کس کام پہ لگائیں گے، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے یا انجینئر بنائیں گے، اور یا اس کو پڑھنے کے لیے کون سے ملک میں بھیجیں گے، اور ہم ان چیزوں کے اوپر پوری محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کام کے لیے ہم کیونکہ ہماری منزل یہ ہوتی ہے، ہمارا مشن یہ ہوتا ہے، تو ہم اسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اسی کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو پیغمبروں کا طریقہ تھا وہ دنیاوی فائدوں کی بجائے اپنے بچوں سے دین کا کام لینا پسند کرتے تھے۔ حضرت مریم کی والدہ نے یہی کیا نا، حالانکہ اولاد نہیں تھی اور پہلی اولاد ہو رہی ہے، اور وہ پہلی اولاد کو ہی اللہ کے راستے میں وقف کر رہی ہیں۔ تو ہمیں بھی بچوں کی پرورش میں اگر ہمیں بچوں کی زندگی میں بھلائیاں چاہیے تو ان کی پیدا ہونے سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے بچوں کی جو تربیت ہے اس پہ زور دینا شروع کر دینا چاہیے، غور کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور دعائیں مانگ کر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ تربیت کا وقت جو ہے وہ پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، پر تربیت پیدائش کے بعد نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تیری پیٹ میں یہ بچہ تھا اس وقت سے اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو گیا تھا، ایک خاتون کو کہا تھا، بتایا تھا۔ تو اس لیے جب بچے پیدا ہونے والے ہوں اس سے پہلے ان کے لیے دعائیں مانگنا۔ دیکھیں ماؤں کا کام کیا ہے، جو ہم نے ان آیات سے سیکھا، ماؤں کا کام کیا ہے؟ دعائیں مانگنا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگنا کہ اللہ مجھے بہترین عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو پوری کوشش کرنی کہ اس بچے کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو، اور آئندہ نسل کے لیے وہ
قربانیاں دینے والا ہو اور آئندہ نسل کے لیے وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز اس کے اندر پیدا ہوں، رہنما کی حیثیت ہو اس کے لیے ہمیں پھر ماؤں کو، پیرنٹس کو سیکریفائز بھی کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پیرنٹس کو دعائیں بھی مانگنی ہوں گی اور محنت بھی کرنی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں یہ ہم نے جو پڑھی ہیں آیات، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ماں باپ کی دعائیں تھیں۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 40 پہ، قالا کہا ربی اے میرے رب، انا اے میرے رب، میں نے ربی کا ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ با کے نیچے زیر ہے، یہ میرے کے لیے ہوتی ہے، میرا۔ ربی اے میرے رب، انا کہاں سے، یکونو وہ ہو جائے گا، لی میرے لیے، غلام ایک لڑکا، وقد اور تحقیق، بلغنی الکبرو بلغنی بلغ کہتے ہیں پہنچنے کو، پہنچ گیا مجھ کو، کبرو بڑھاپا، وامراتی اور عورت میری، آخرن بانجھ ہے، وامراتو میرے خیال اس کلاس میں نہیں، دوسری کلاس میں میں نے وضاحت کی تھی، وامراتو کا ترجمہ ہوتا ہے، وامرات کہتے ہیں عورت کو، لیکن کیونکہ یہاں پہ حضرت زکریہ بات کر رہے ہیں وامراتی میری عورت، تو اس لیے اس کا ترجمہ میری بیوی کیا گیا ہوگا، اکثر قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے، اور یہ درست ترجمہ ہے۔ عورت کا ترجمہ یہاں پہ بیوی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حضرت زکریہ کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے، اور آگے یہ جو ہے چھوٹی یہ کے نیچے زیر ہے، وہ وضاحت کر رہی ہے کہ حضرت زکریہ کی عورت یعنی حضرت زکریہ کی بیوی، وہ کہہ رہے ہیں وامراتی میری بیوی، آخرن بانجھ ہے۔ آخرن جو ہے یہ آقرہ اس کا روٹ ہوتا ہے، عین قاف را، آقرہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں، تو جو آخرن یعنی جس کی جڑ ہی نہ ہو، جو بانجھ ہو چکی ہو، اس کو کہا جاتا ہے آخرن۔ تو حضرت زکریا حیران ہو گئے، انہوں نے کہا میرا بچہ کیسے ہوگا؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ پر کچھ شک تھا، بلکہ وہ دراصل اپنی تسلی چاہ رہے تھے، اپنی ایشورنس چاہ رہے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حیرت سے بھی، اور یہ بھی قرینِ قیاس ہے کہ حیرت سے پوچھ رہے تھے کہ میرا بچہ کہاں سے ہوگا؟ انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا، انا یکون لی غلام، میرے کہاں سے بچہ پیدا ہو جائے گا جبکہ میں قد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپے نے آ لیا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی عاقرن اور میری بیوی بانجھ ہے، مجھے تو کہیں کسی طرف سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، مجھے تو کہیں کچھ حالات ایسے نہیں لگ رہے کہ میرے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ ہوگا کیسے جبکہ میری بیوی عاقر ہے، یعنی ایسی عورت جو بالکل بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، بانجھ، یعنی دونوں ہی طرف سے مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہوگا کیسے۔ بڑا سخت ان کو حیرت ہوئی کہ یہ ہوگا کیسے۔ اللہ نے فرمایا قالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو سمجھ یہ لگی بات یہاں سے کہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم انسان کوتاہ نظر ہیں، اس وجہ سے ہم اسباب پہ نظر کرتے ہیں کہ یہ ہو تو وہ ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ویسا ہو جائے گا، جبکہ اللہ کو نہ ایسے کی ضرورت ہے نہ ویسے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا نا، ایک کلمہ کن کہنا ہے، ایک کلمہ کن فرمانا ہے اور کچھ کا کچھ ہو جانا ہے، تو اللہ کے اسی کلمہ کن پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ سے یہ نہیں کہ یہ جو ہم پہلے اسباب دیکھ لیں، اسباب بنا لیں، پیدا کر لیں اور پھر ہم اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ضرور کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی نہ کریں، اپنا کام جو ہے وہ ہم نہیں کرنا ہے، لیکن میں یہ یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اللہ بغیر کسی سبب کے، وہ مسبب الاسباب ہے نا، وسیلے بھی پیدا کر دیتا ہے، اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، اور جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کن کا حکم دیتا ہے، اور کہیں جب کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو وہاں سے وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر ہے 41، قال عرض کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دیجئے لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی۔ اب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، مجھے کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دیجئے کہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ یہ جو نشانی ہے یہ آپ ہی کی طرف سے ہے، اس میں میرے نفس کا یا شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی کوئی دھوکہ وغیرہ نہیں ہے۔ قالا فرمایا آیتک
نشانی تیری اللہ کہ نہیں تکلمہ تو بات کر سکے گا الناسا لوگوں سے ثلاثتا 3 ایامن دن اللہ مگر رمضان اشارے سے رمضان کہتے ہیں رمز کہتے ہیں اشارے سے کوئی بھی اشارہ ہونٹوں کے ذریعے سے یا آنکھوں کے ذریعے سے یا کوئی بھی جو ہاتھ کے اشارے کو بھی رمز کہا جاتا ہے کوئی جو مخفی اشارہ ہو یہ ابرو کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی جو چھپا ہوا اشارہ ہو جو مخفی اشارہ ہو اس کے لیے رمضان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک تیرے لیے نشانی یہ ہے اللہ کہ نہیں تکلم الناس تو بات کر سکے گا لوگوں سے ثلاثہ ایامن 3 دن تک اللہ رمضان مگر اشارے سے یعنی 3 دن تک تو لوگوں سے اشاروں کے علاوہ بات نہیں کر سکے گا آنکھوں سے یا ہونٹوں سے یا کسی بھی طرح سے تو 3 دن تک لوگوں سے بات کرے گا لیکن اپنی آواز نہیں سنا سکے گا اپنی بات پوری نہیں کر سکے گا اور اللہ فرما رہا ہے کہ لیکن ان حالات میں بھی جب کہ تو بول نہیں سکے گا اللہ تلقین کیا فرما رہے ہیں بس یاد کرنا رب کا اپنے رب کو کثیرن بہت زیادہ وسبی اور تسبیح کرنا بالعشی شام کو والابکار اور صبح کو ان اوقات میں بھی جب کہ تو بول نہیں سکے گا تیری زبان نہیں چل سکے گی تیری زبان قاصر ہوگی بولنے سے تیرے گلے سے آواز نہیں نکل سکے گی ان اوقات میں بھی تو دنیا کی باتیں جب ختم ہو جائیں گی ان اوقات میں بھی تو اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا اور اس کی تسبیح کرنا عشی سے مراد ہے عشاء بھی اسی سے ہے عین شین یا اس کا روٹ ہوتا ہے شام کو بولا جاتا ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور اس کا جو وقت ہے وہ سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک کا ہوتا ہے عشاء بھی اسی سے ہے جو ہم نے صلاۃ العشاء بھی ہم نے مقرر کیا نا وہ اسی سے ہے کہ سورج کا جب زوال ہوتا ہے اس وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک کو عشی کا ٹائم کہا جاتا ہے اور ابکار با کاف را اس کا روٹ ہوتا ہے باکارہ کہتے ہیں طلوع فجر سے دن چڑھے تک کا وقت یعنی کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا چاشت کا وقت اس وقت تک جو چاشت کا وقت جب شروع ہوتا ہے اختتام تو زوال کے وقت ہوتا ہے نا چاشت کا وقت لیکن جو شروع ہو جاتا ہے جو اس وقت تک کو ابکار کا لفظ کہا جاتا ہے باکارہ کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تلقین کیا کر رہے ہیں کہ شام کے اندھیرے سے لے کر رات تک اور صبح دن چڑھے تک اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح کرو اللہ کا ذکر کرو یعنی حالانکہ تمہارے گلے میں آواز نہیں ہے لیکن تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے ابن ابی حاتم نے کعب بن مالک کا قول نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ترک ذکر الہی کی کسی کو اجازت ہوتی تو وہ زکریا علیہ السلام کو ہوتی کہ وہ بات کرنے سے عاجز تھے بات نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی ان کو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گویا اگر کسی شخص کے گلے سے آواز نہیں نکل سکتی اور بول نہیں سکتا تب بھی اسے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے اور خاص طور پہ یہ تو موقع وہ ہے جب کہ حضرت زکریا کو اتنے عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں اور ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نعمت دی ہے تو یہ وہ وقت ہے جو کہ نعمت کے شکرانے کا وقت ہے اس لیے حکم دیا گیا تلقین کی جا رہی ہے کہ شکرانے کے طور پر تم اپنے رب کو یاد کرو شکرانے کے طور پر تم اپنے رب کا ذکر کرو اور اس سے یہ بات ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی اللہ کا ذکر تو ہر حال میں کرنا چاہیے جب کوئی چیز نہ مل رہی ہو کوئی تحفہ کوئی دولت نہ مل رہی ہو کوئی ہم جو حاجت اپنی جو ہماری پوری نہیں ہو رہی تب بھی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے لیکن اگر کہیں سے اشارہ بھی مل جائے کوئی کسی نعمت کے ملنے کا تو اس کے شکرانے کا ذکر اسی وقت شروع ہو جانا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ ذکر کیا جائے گا اللہ کی تعریف بیان کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ یہاں میں سکھا رہا ہے آیت نمبر 42 ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہستفا کی چن لیا تجھ کو وطہرا کی اور پاک کیا تجھ کو
وصطفیٰ کی اور چن لیا تجھ کو علا اوپر نساء العالمین، نسائی اور عورتوں کے، عالمین تمام دنیا والوں کے۔ استفا وہی جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حضرت ابراہیم کا جہاں پہ ذکر آیا تھا وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا، حضرت آدم کا جہاں ذکر آیا تھا وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا یہ لفظ کہ چن لیا، اور یہ خاص طور پہ یہاں پہ حضرت مریم کو کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتوں نے کہا، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے خطاب کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھ کو چن لیا اور تجھ کو پاکیزہ کیا۔ پاکیزہ کس طرح سے کیا کہ کسی مرد نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ پاکیزہ ترین ہستی تھی، اس لیے پاکیزہ تھی کہ بالکل کسی نے ان کو چھوا تک نہیں، اور اللہ نے چن لیا تجھے تمام جہان والوں کی عورتوں کے اوپر۔ اس کے بارے میں اب دو رائے پائی جاتی ہیں حضرت مریم کے بارے میں کہ وہ نبی تھی یا نہیں تھی۔ حضرت جو تفسیر ابن قرطبی ہے نا، اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ فرشتوں نے ان سے خطاب کیا، اس لیے اغلب یہی ہے کہ وہ نبی تھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر نبی نہیں بھی تھیں تو ان کو اللہ نے چن لیا تھا اور پاکیزہ کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ جو حیض وغیرہ نا، اس کی نجاستیں ان میں نہیں تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی مرد نے ان کو چھوا بھی نہیں تھا، اور اللہ نے بغیر کسی مرد کے چھوئے ان کو یہ فضیلت دی کہ ان کو ماں کا درجہ بھی دے دیا، کیونکہ ماں کا درجہ ایک عورت کے لیے سب سے محترم درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس درجے پر بھی ان کو فائز کیا، لیکن بغیر کسی مرد کے چھوئے اور بغیر حیض نفاس کی گندگیوں کے ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا تمام عالموں کی عورتوں کے اوپر۔ اب یہاں پہ جو عالموں کی عورتوں کے اوپر چن لیا یہ اللہ نے خود فرما دیا۔ اس کے علاوہ جو ہمیں تفاسیر سے پتہ چلتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودات سے 3-4 آپ سے احادیث مروی ہیں جس میں آپ نے کہا کہ ان کو فضیلت دی گئی۔ آپ نے کہا مردوں کو تو بہت سے مردوں کو فضیلت دی گئی، لیکن عورتوں میں سے حضرت مریم کو اور حضرت آسیہ بنت مزاحم کو جو فضیلت دی گئی وہ کسی اور عورت کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں حضرت خدیجہ کا نام بھی ملتا ہے، ایک حدیث میں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت فاطمہ کا نام ملتا ہے کہ ان کو ایسی بڑائی دی گئی تو جو کہ کسی اور کو نہیں دی گئی، اور اللہ نے تمام عالم پر ان کو نمونہ بنا دیا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہمیں ان کا فالوور بننا ہے، ہمیں ان کو اپنا لیڈر بنانا ہے، اپنا لیڈر ماننا ہے۔ جو کام ان ازواج مطہرات نے، جو حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ ہیں یا حضرت فاطمہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یا حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کے دربار میں ہے، اتنا وہاں بہترین عیش و آرام کے سامان ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہی ہیں اللہ مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تو مجھے اپنے پاس جنت میں چھوٹا سا گھر دے دے۔ بیت مانگ رہی ہیں، دیکھیں گھر مانگ رہی ہیں، محل نہیں مانگ رہی۔ دنیا کے محل کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں، اللہ کی جنت میں ایک چھوٹی سی کٹیاں مانگ رہی ہیں، اللہ مجھے وہ زیادہ محبوب ہے اس عیش و آرام سے جو اس محل میں موجود ہیں۔ تو ہمیں بھی کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں ہمیں ایک گھر عطا فرما دے، جو حضرت آسیہ نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عورتوں پہ سردار کی حیثیت دے دی، جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا ان کو۔ یہ جن میں نے خواتین کے نام لیے، حضرت خدیجہ کا نام بھی آتا ہے اس میں، حضرت عائشہ کا نام بھی آتا ہے، حضرت آسیہ بنت مزاحم کا نام بھی آتا ہے، حضرت فاطمہ کا نام بھی آتا ہے، اور حضرت مریم کا نام بھی آتا ہے کہ یہ بھی ان میں سے شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو چن لیا تھا تمام جہان والوں کے اوپر۔ آیت نمبر 43 ہے، یا مریم، اے مریم۔ ایک بات مجھے اس سے یہ سمجھ لگتی ہے، میں جو پچھلی آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم یہ سارا سبق پڑھ رہے ہیں نا، پچھلا سبق بھی جو ہمارا تھا اور یہ آج کے سبق میں بھی سمجھ یہ لگتی ہے کہ جو کمپلیکس کا شکار ہے نا کچھ خواتین، کہ ہم عورتیں ہو کے کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی بڑائی کا کام نہیں کر سکتے، کوئی تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے، دین کا کام نہیں کر سکتے، تو یہ ان آیات سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جس کا جو
ارادہ ہو اللہ اس کو اس ارادے کے اندر ترقی دیتا ہے اگر وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کام میں اس کے لیے آسانیاں ڈال دیتا ہے جو اس کا ارادہ ہو۔ تو ہم نے اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اپنی بھی اصلاح کے لیے بھی، اپنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی کو خدمت لے لے یہ بھی، اور ہماری اولادوں سے دین کی خدمت لے لے یہ بھی۔ عورتیں ہونے کی وجہ سے کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اتنا بڑا اللہ نے درجہ جو عورت کو دیا ہوا ہے اور ایک ماں کی حیثیت سے خاص طور پہ، وہ مردوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ٹکی رہیں، اپنے اللہ کے فیصلوں کے اوپر خوش رہیں، شاد رہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ آیت نمبر 43، یا مریم اے مریم اقنتی اطاعت کر۔ اقنتی جو ہے یہ قنوت سے ہے، قنوت کہتے ہیں بندگی کو، لیکن صرف بندگی نہیں بلکہ قنوت میں ایسی بندگی شامل ہے جو ہمیشگی کی بندگی ہو، یعنی ہمیشگی والی اطاعت جو ہے وہ قانتین کی صفت جو ہے نا، وہ لوگ ہوتے ہیں، قانتین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، قانتین وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ تو اے مریم تو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتی رہ، تو ہمیشہ اطاعت کرتی رہے ربی کی، اپنے رب کے لیے، وسجدی اور سجدہ کرتی رہو، ورکعی اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو حضرت مریم کو تلقین کی جا رہی ہے، ان کو یہ ان خطبات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیے، یہ بھی حضرت مریم کے نبی ہونے کے لیے یہ بھی ایک دیا جاتا ہے، ریزن دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹلی کلام نہیں کیا، فرشتوں کے ذریعے کلام کیا۔ تو بہرحال یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور ہمیشہ اطاعت کرتی رہے تسلسل کے ساتھ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز باجماعت جو ہے وہ پڑھو، عورتوں کو بھی، اور عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ نماز باجماعت پڑھ سکتی ہیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ صرف ایک جو درجات کی بلندی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ آپشن ہے کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ ضرور نماز باجماعت کی ادائیگی کریں۔ تو حضرت مریم کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جو رکوع کر رہے ہوں، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہوں جماعت کے ساتھ، تم بھی ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس جماعت کے اندر گھس جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے عورتوں کے لیے جو نماز باجماعت ہوتی ہے، مردوں کے پیچھے عورتوں کا حصہ الگ سے ہوتا ہے، اور عورتوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، لیکن عورتیں الگ سے جماعت بھی کروا سکتی ہیں، لیکن اس کے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ عورت کو سب سے آگے نہیں کھڑے ہونا ہوتا، عورتوں کی جو امام ہوگی وہ سب سے آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ صف کے درمیان میں ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی دوسری عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں جن کے اوپر عمل کر کے تو نماز باجماعت بھی پڑھائی جا سکتی ہے، اور پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اجازت دے رہا ہے اور حکم دے رہا ہے حضرت مریم کو خاص طور پہ، کیونکہ وہ علیحدہ سے ہیکل میں ہی تھیں، مسجد اقصیٰ میں تھیں، اپنے حجرے میں تھیں، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو جتنی بھی عورتیں آئیں ان کے ساتھ تم نماز پڑھ سکتی ہو، اور جو مرد امامت کرا رہے ہوں، جماعت ہو رہی ہو، تو علیحدہ کمرے میں بھی ان کے پیچھے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہیں پہ اس کے ساتھ لنکڈ ہو وہ۔ اللہ فرما رہا ہے، آیت نمبر 44 ہے، ذالک یہ من سے انباء الغیبی، انباء کہتے ہیں خبریں، جمع ہے خبروں کی، خبر کی جمع ہے انبائی، خبریں، الغیبی غیب کی، نوحی وہی کرتے ہیں ہم اس کو، الیکا آپ کی طرف۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنتا اور نہیں تھا تو لدیہم ان کے پاس، اس جب یلقونا وہ ڈال رہے تھے، القا کرنا کہتے ہیں ڈالنا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لفظ، اقلامہم اپنے قلم، وہ اپنے قلم کو ڈال رہے تھے، ایہم کون سا ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا مریم کی، وما اور نہیں کنتا تھا لدیہم ان کے پاس، اس جب یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، اللہ فرما رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے۔ کون سا زمانہ تھا حضرت عیسیٰ کا، یہ کون سا زمانہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تقریباً 650 سال، 625 یا
28 سال پہلے کی بات ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا پرانا زمانے کی بات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور وہ زمانہ وہ نہیں تھا جب یہ سارا کچھ گوگل کے اوپر موجود ہے، کلک کرو اور سارا کچھ سامنے آ جائے، یہ وہ زمانہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو دراصل بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہم نبی کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ان کے پاس خبریں ہیں یہ وہ نہیں ہے جو وہ ہم موجودگی میں ان کے سامنے ہوئی ہوں، بلکہ یہ وحی کے ذریعے سے ان کو خبریں ملی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے جب قرعہ ڈالا جا رہا تھا کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ یہ ابھی جو میں نے آج کے سبق کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ پھر پہلے تو یہ تھا کہ حضرت مریم کی کوئی کفالت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ عورت کی کون کفالت کرے گا، کون ذمہ داری اٹھائے گا، لیکن جب ان کی بزرگی کا وہاں پہ شہرہ ہوا، لوگوں کو پتہ چلا، تو لوگ سارے بہت ان کی کوشش تھی، بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے، تو طریقہ یہ ڈھونڈا گیا کہ قرعہ ڈالا جائے، اقلام اپنے قلم ڈالے جائیں کہ جس کا نام نکل آئے گا وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن دراصل اس آیت میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، حاضر و ناظر صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا سوچنا بھی شرک ہے کہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اگر ہم کسی اور کو اس میں شامل کر لیں گے تو ہم غلوف کریں گے، زیادتی کریں گے، حد سے بڑھیں گے، جیسے عیسائی بڑھ گئے تھے حد سے کہ انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا اور بلکہ اللہ خود بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ یہی ہم سب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں وہی کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک غیب کی خبروں کو، اور وہ تم تک پہنچاتے ہیں۔ جب قرعہ ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور جب وہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ کون کفالت کرے گا، یہ اس وقت بھی اس جھگڑے کے وقت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے، سمجھانے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف وہی علم تھا پہنچا جو کہ اللہ نے ان تک پہنچانا چاہا، اس کے علاوہ ان کے اپنے اتنا اختیار نہیں تھا کہ وہ خبروں کو جان سکتے، بلکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے، الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، صرف تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے، تم لوگ اپنا مقدمہ میرے پاس لے کر آتے ہو، اور تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنی زبان درازی کی وجہ سے، اپنی زبان اندازی کی وجہ سے وہ مجھے قائل کر لیتا ہے اپنی طرف، اور میں اس کے لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اور وہ درست فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ غلط بندہ ہوتا ہے لیکن وہ مجھے مائل کر لیتا ہے اور میں فیصلہ اس کے حق میں کر دیتا ہوں۔ تو اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو یاد رکھو کہ وہ جہنم میں اپنا حصہ بنا لے گا۔ تو نعوذ باللہ، اپنی صرف دنیاوی طور پہ کچھ حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی بھی کسی کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرے گا دنیا میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو الگ سے، اس بات سے تو میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر نہیں تھی، اگر کوئی ان کو جس طرف بھی مائل کر سکتا تھا، تو ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما دیتے تھے، جیسے کہ وہ جب یہودیوں نے پلاننگ کی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے تو ہم اوپر سے پتھر لڑکا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ تو یہ وہ خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا وہ اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا۔ تو ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، صرف ان تک وہی علم ہے جو اللہ نے ان تک پہنچانا چاہا۔ بس آج یہاں پہ سبق ختم کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وسمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعنہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔